अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। बैनुल-अक़वामी मीडिया में आने वाली 3 खबरें पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशान कुन है। एक तो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बारे में हम दुनिया की नजरों में आ रहे हैं। केसेस और अमवात के मुतालिक दुनिया के इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम आ रहा है, जहां पर यह मर्ज सबसे तेज रफ्तारी के साथ फैल रहा है। पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस उन्हें ले जाने से इनकार कर रही हैं। रोजनामा डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात की एक और एयरलाइन इत्तेहाद ने पाकिस्तान से मुसाफिरों को ले जाने से इनकार कर दिया है। 4 एयरलाइंस इस वक्त पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन पर पाबंदियां लगा चुकी हैं। इनमें एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और कतर एयरलाइन भी शामिल है इत्तेहाद के अलावा। दूसरी खबर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और एविएशन इंडस्ट्री से मुतालिक है। पाकिस्तान के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तैयार इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 808 में से 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। सर, इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की और क्या होगी? अदारों की बदकिस्मती क्या होगी? अदारों को पॉलिटिसाइज तो किया गया। अब यह खबर जो थी जहां पाकिस्तानी मीडिया के लिए परेशान कुन थी, वहीं बैनुल-अक़वामी मीडिया हमसे भी ज्यादा हैरान और परेशान हुआ कि यह कैसे हो गया। CNN के एंकर रिचर्ड क्वेस्ट ने इस खबर पर क्या तबसरा किया, ये देखिए। इस खबर का चर्चा बैनुल-अक़वामी जो पब्लिकेशंस हैं उनमें भी होता रहा। अल जज़ीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, बिजनेस इनसाइडर, ये वो तमाम अखबारात हैं जिनकी हेडलाइन जो थी वो ये खबर रही। आज इस पर वफाकी वजीर हवाबाजी ने उस बारे में वजाहत भी दी कि ये पायलट्स जो हैं वो कौन हैं और इनके लाइसेंस मशकूक क्यों है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात का अमल है, वो गंद की सफाई कर रहे हैं और 2021 इदारों की बेहतरी का साल होगा। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन है, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से PIA के 141 हैं। एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं, एक्स शाहीन के 17 हैं और अदर्स वो 85, तो ये टोटल 262 हो जाते हैं। 121 पायलट्स ऐसे हैं जिनके फॉरेंसिक इंक्वायरी के तहत पता चला है कि एक पेपर बोगस था कि उनकी जगह, ये मैं ब्रेकअप दे रहा हूं कि किसी ने बैठ के पेपर दिया। 2 बोगस पेपरों वाले 39 पायलट, 3 बोगस पेपर वाले 21 पायलट, 4 बोगस पेपर वाले 15 पायलट, 5 बोगस पेपर वाले फिर 11 पायलट, 6 बोगस पेपर वाले फिर 11 पायलट, 7 बोगस पेपर वाले 10 पायलट और 8 बोगस पेपर वाले 34 पायलट। टोटल 8 हैं पेपर्स और 8 के 8 जिसके बोगस हैं, जिनकी जगह किसी प्रॉक्सी ने बैठ के पेपर दिए, वो 34 हैं। तीसरी खबर जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया की नजरों में है वो वजीर आजम के फ्लोर ऑफ द हाउस पर दिए गए बयान से जुड़ी हुई है। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज असेंबली में अल-कायदा के बानी उसामा बिन लादेन के बारे में शहीद का लफ्ज इस्तेमाल कर डाला। मुझे कभी नहीं भूलता है, वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा, यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। इस पर भी सबको इंतजार था कि वजीर आजम की तरफ से कोई वजाहत आ जाएगी। कल का दिन गुजरा, आज वजीर आजम ने कश्मीर में भी खिताब किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस खबर का नोटिस जरूर लिया और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में इसका चर्चा रहा। आज अगर उठा के देखें तो BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स,
ٹائم اور ڈیلی میل جیسے جو اخبارات ہیں ان کی ہیڈ لائن آج کی یہی ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے اسامہ بن لادن کے بارے میں کیا کہا. آج اپوزیشن کے رہنما احسن اقبال نے اسمبلی میں یہ کہا کہ حکومت کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے اور ان بیانات کے سبب پاکستان کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور پاکستان دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. مجھے ڈر ہے خدا نہ خواستہ کہ کہیں پی آئی اے کی لینڈنگ رائٹس ختم نہ ہو جائیں یورپ اور امریکہ کے اندر. آئیٹا جو ہے وہ کوشچن کرے گی اس طرح کے غیر ذمہ دار بیانات کہ آپ اپنے پورے ملک کو چور ثابت کر رہے ہیں, پورے ملک کو آپ بدنام کرتے ہیں. یہی کام وزیر اعظم نے کیا کہ ہماری حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان سب سے بڑا منی لانڈرر ہے, پاکستان بینکرپٹ ہے, پاکستان دیوالیہ ہے. جناب اسپیکر, جس گھر کا بڑا اپنے ملک اور گھر کی اس طرح بدخوئی کرے گا وہاں کون سرمایہ کار آئے گا؟ کیا واقعی ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ کو خطرہ ہے؟ بین الاقوامی میڈیا میں آنے والی یہ خبریں کیا ہمارے لیے پریشان کن ہونے چاہیے, اور کیا حکومت واقعی ساری صورتحال کی ذمہ دار ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ کیا اداروں میں اصلاحات جس کا وعدہ تحریک انصاف نے کیا تھا کیا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں, اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ویری کوئکلی میرے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے ان کا میں تعارف کرا دوں. ملکہ بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں, بہت شکریہ جی. ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بھی. اور فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ ہمیں آج کے اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ جوائن کریں. ملک صاحب میں آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے پہلے یہ بیانات کے حوالے سے بات کر لی جائے, اور میرا جس بیان کا جو ہے وہ سب سے زیادہ چرچا ہے وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو بیان ہے. کل جو بات کی وزیر اعظم نے, اس کے بعد اب تک جو بحث ہوئی ہے, کیا انہوں نے متنازع بیان دیا ہے یا اس بیان کو متنازع بنا دیا گیا ہے؟ ہمارے پاس ابھی تک ایک کلیریفیکیشن ہے جو شہباز گل صاحب کی آئی ہے, وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. جی بہت شکریہ. دیکھیں میں نے کل پرائم منسٹر کی وہ اسپیچ سنی ہے, انہوں نے بات کرتے ہوئے ان کا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا پھر ساتھ ہی انہوں نے اسی میں کہا کہ شہید کیا گیا. یہ بات انہوں نے نہیں اس چیز کو کہنا چاہیے تھا کہ میرا اپنا نظر نہیں تھا, میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا. اچھا ملک صاحب, آپ کی کچھ آڈیو کا ایشو ہے. ملک صاحب میرا خیال ہے آپ کی آڈیو ول فکس دا آڈیو, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. بٹ کنڈی صاحب آپ بھی اس سوال کو ایڈریس کر دیں ذرا کہ متنازع بنا تو نہیں دیا گیا وزیر اعظم کے اس بیان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ بات کروں گا, پھر اس کے بعد آپ نے وزیر اعظم صاحب کی کشمیر کے حوالے سے بات کی, میں اس پہ بھی بعد میں بات کروں گی. خیر دوسرے میں دیکھیں, وزیر اعظم نے کل فلور آف دی ہاؤس جو ہے اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ شہید قرار دے دیا, اور پھر اس کے بعد کوئی شہباز گل صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی جو کہ کوئی اس پہ وضاحت نہیں تھی. اس کے بعد ان کے کسی ترجمان نے سارا دن کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, نہ کہ وزیر اعظم صاحب نے آج کشمیر میں اس چیز کو کلیئر کیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں اس پارلیمنٹ کا حصہ تھا جب اسامہ بن لادن کا یہ ہوا, اور اس کے بعد ان کیمرہ سیشن ہوا, اور پورا سیشن چاہے جتنے گھنٹے بھی چلا رہا اس کو میں نے چیئر کیا اس وقت. لیکن میں نے کہیں اپنے ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے ادارے میں کسی کی ذات سے یہ نہیں سنا تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ شہید ہیں یا جو بھی مطلب ایسے. اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا یہ دہشت گرد ہیں. یہ دیکھیں, جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو ہمیں ایک بارودوں کا ڈھیر ملا. دیکھیں, ہمیں کہا گیا کہ پہاڑ کی اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس ہیں اور کسی وقت اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے, سوسائڈ اٹیکس ہوتے رہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, بم بلاسٹ ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد تو ابھی تک تو کسی نے یہ نہیں کہا, عمران خان صاحب نے اس وقت یہ نہیں کہا. آپ مجھے بتائیں کہ اسی حکومت میں اگر اسامہ بن لادن شاید عمران خان کے لیے ہیرو ہوں,
لیکن وہ میری قوم کا, میری اسٹیٹ کا ہیرو نہیں ہے. میرے لیے وہ دہشت گرد ہے. اس نے جو یہاں پر جو افغانستان میں اور پاکستان میں جو آگ لگی تھی اور اس میں جو لوگ شہید ہوئے, میرے جوانوں نے, میرے پارٹی کے لوگوں نے, میرے سیکورٹی فورسز نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی. جو جس دہشت گردی کے خلاف آج وہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے اور یہ چیزیں یہ وہ کہا گئی. میں آج اپنے ڈی جی ISPR سے یہ بات کہوں گا کہ آپ آئیں فرنٹ پہ, ہمیں بتائیں, قوم کو بتائیں. قوم اس وقت تذبذب کا شکار ہے کہ یہ اسامہ بن لادن کے متعلق وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ آنا اور اس کے بعد اس کو کلیریفیکیشن نہ ہونا, یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ہمیں اسٹیٹ آج بتائے کہ باقی اسامہ بن لادن کے متعلق کیا مطلب ہے کہ جو ہے وہ شہید ہے یا نہیں ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل ٹھیک ہے بالکل, اور مجھے یاد پڑتا ہے جس جب جو اس وقت وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی, انہوں نے وہ جس اجلاس میں انہوں نے اپنا پالیسی بیان دیا تھا, اس اجلاس کو چیئر آپ ہی کر رہے تھے. جی اب کچھ میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں, دیکھیں APS کے لوگ جو ہیں وہ واقعات کر کے جو ہے بچوں کو شہید کر کے دوڑ جاتے ہیں. ڈینیل پل کے اوپر اگر یہ حکومت اولا ہاتھ رکھتی ہے تو بہت بڑے کوسچن مارک اٹھتے ہیں کہ جی یہ کیا مطلب ہے, یہ کیا چیز ہے. تو یہ دیکھیں اس قسم کے جو ہے آپ نے دنیا میں اپنا مذاق ہم اڑا رہے ہیں. پہلے آوازی کے حوالے سے آپ نے بتایا, باقی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ دنیا نے آج پاکستان کا اتنا مذاق بنایا ہوا ہے کہ کیا کون سی اسٹیٹمنٹ پہ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہاں پہ تبصرے CNN پہ, BBC میں, ٹیلی گراف میں جو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے رائٹ. اچھا ملیکہ بخاری صاحب, یہ دیکھیں یہ اس بیان پر وضاحت آ سکتی تھی اور میں ذاتی طور پر مجھے لگا تھا کہ شاید آج وضاحت آ جائے. بین الاقوامی میڈیا میں جس طرح یہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ بیان, جو پاکستان کا ایک امیج پیش کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر ہمسایہ ملک بھارت کے اندر, کیا یہ خطرناک نہیں ہے ہمارے لیے دیکھیے جب ہم نے اپنا ریپوٹیشن ٹھیک کرنے پر اتنے سال لگائے؟ دیکھیے رحمان, جہاں تک وزیر اعظم کے اس لفظ کی بات, الفاظ کے استعمال کی بات ہو رہی, جس طرح شہباز گل صاحب اسپوکس پرسن ہیں آن پولیٹیکل افیئرز, انہوں نے وضاحت کر دی تھی کل کہ وزیر اعظم نے 2 دفعہ کل کا ورڈ بھی یوز کیا. اور پاکستان اس ہمارے ویو کے اندر اس موضوع کو, اس ایشو کو, اس سٹیٹمنٹ کو, اس ایک الفاظ کے ہیر پھیر کو آؤٹ آف کانٹیکس پاکستان کی جو ہماری اپوزیشن ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اننیسیسریلی ایک ایشو کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بارہا یہ کرتے ہیں اور جو ان کا انفارچونیٹ رویہ ایوان میں آپ نے دیکھا وزیر اعظم کی سپیچ کے بعد ہم کہہ چکے ہیں. اور ساری اب پاکستان کی عوام اور دنیا بھر جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دہشت گردی کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کا دہشت گردوں کے اوپر کیا ویو ہے. اس کے اوپر نہ ہم فردر, ہم تو دیکھیں آپ اپنے وزیر اعظم کے الفاظ کو استعمال کر, توڑ مروڑ کر, اس کو ٹوسٹ کر کر, اس کا ویو اپنے طریقے سے پیش کر کر اگر پیش کریں گے تو دنیا اس کے اوپر بات کرے گی. ہم نے کل وضاحت پیش کر دی اور ہم اتنی ہی وضاحت پیش کریں گے اور ہم نے ان کو کہہ دیا ہے. اب اس بات کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور بڑھائیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح دہشت گردی کا مقابلہ کیا, ہم جانتے ہیں کہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں, اور ہمیں انفارچونیٹلی ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز سے بسد احترام سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے اپنے پیٹریوٹزم کا اور اپنی کمٹمنٹ اگینسٹ کلیئر کریں. باہر کی دنیا کو تو کلیئر کر دیں. میرا خیال ہے وہ لوگ تو باہر کی دنیا تو ابھی بھی کنفیوزڈ ہے. یہ میں نے جو آپ خبریں سامنے رکھی, میرا خیال ہے ان میں سے کسی خبر میں وہ گل صاحب کی وہ کلیریفیکیشن کا ذکر اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ جتنی ہیڈ لائنز ہیں اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا ذکر ہے اور آگے اسامہ بن لادن کا ذکر ہے, اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ لکھے ہوئے. بیکاز جو ہمارے ایوان کے اندر ہمارے محترم اپوزیشن کے ممبرز جس قسم کی بیان بازی کر رہے ہیں, جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ کے اوپر. آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے سٹنگ وزیر اعظم کے بارے میں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے سٹنگ وزیر اعظم کے بارے میں؟ آپ ان کی پیٹریوٹزم کو, ان کی کمٹمنٹ اگینسٹ ٹیررزم کو کوشچن کر رہے ہیں. یہ تو ہم سب کا کامن ایشو ہے نا, یہ تو بنیادی ایشو ہے. یہ تو ہم سب ایز پاکستانی شیئر کرتے ہیں. ہمارے میرا خیال ہے کہ اور کوئی ایشو جس پر اکٹھے ہو نہ ہو, مگر یہ دہشت گردی والا ایک ہے جس پر ہم سب اکٹھے ہیں, چاہے پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے پاکستان کا کوئی طبقہ ہو. آپ یاد کریں کہ ہمارا جو دھرنا تھا 2013 کا 14 کا, ہم نے اس کو ایک ایشو کے اوپر اٹھایا. یہ الفاظ کا چناؤ کیا اس کو تقسیم نہیں کرنے گا, اس سے اتحاد کو متنازع نہ کیجیے. اور ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ان سے گزارش کرتی ہوں میں پروگرام کے تھرو کہ خدارا اس ایشو کو متنازع نہ بنائیے. نواز شریف صاحب پہ الزام ہے اور کسی بک کے اندر ریکارڈڈ بھی ہے, وہ کیا بیانات تھے کہ انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا. اس طرح کے ایشوز کی تلاش میں رہتی ہے سر, جو وزیر اعظم کی بدنامی کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں, ایک طرف آپ لوگوں کا موقف یہ ہے, جو احسان اقبال صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا وزیر اعظم اپوزیشن کو بدنام کرنے کے چکر میں ملک کو بدنام کریں.
جو ملکہ صاحبہ بات کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ وزیر اعظم کو بدنام کرنے کے چکر میں ملک کو بدنام کر رہے ہیں. تو which way is it, sir? چھوٹا بات ہے کہ بڑی مشکل بات ہے نہیں. ابھی جیسے بھی ملکہ بات کر رہی تھی اور میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ یہ کہیں گی کہ وزیر اعظم اسامہ بن لادن کو شہید نہیں مانتے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا. اور ساتھ اس کی جو وضاحت پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف دا کانٹیکٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اسامہ بن لادن کو شہید کرے. ان کی تقریب کا متن اور تھا, ان کی تقریب کے مندرجات اور تھے. ہم نے صرف شہید کے لفظ کو پسند دی. حالانکہ وزیر اعظم اگر فلور میں دنیا دیکھتے تو ایک دفعہ حالات کہہ گئے تھے, دوبارہ شہید کرنے کی ضرورت نہیں. میں کریکٹ کیا اپنے پاس کیا پاس کر کے کریکٹ کر کے اس کی فلور بنا دی. یعنی یہ دونوں آڈینسز اس ملک کے کوئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں جو اسامہ بن لادن ایک مذہبی طبقے کو بھی پلیز کرنے کی کوشش کی جو کہ اس قسم کی سوچ رکھتا تھا. ہمارے نزدیک کو وزیر اعظم نے بنیادی طور پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی. اور جتنے وزیر اعظم کی سوال ہونا چاہیے اس میں کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم کی تقریر کی وضاحت ان کے بعد میں آنے والے ترجمان فردر کنفیوژن کروا کر لیں گے تو ہم کیا کہیں گے. میں نے تو آپ کو بات پہلے شروع کی تھی اگر کچھ ایسی بات تھی تو اس کی دو ٹوٹل کی تردید آ جانی. اچھا ٹھیک ہے. اب ملک صاحب میں ایک ذرا بریک لیتا ہوں, بریک لے کر واپس آتے ہیں تو یہ ذرا بات کریں گے اس ایشو پر. کنڈی صاحب کا بھی رسپانس میرا خیال ہے ابھی اس پر آنا ہے جو ملکہ صاحب نے بات کی. اور دوسرا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حوالے سے بھی کسی طرح کا معاملہ ہے. وہاں پر بھی وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے بیان کا چرچا ہے اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا کس طرح سے دیکھ رہا ہے. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کنڈی صاحب ایک تو ریسپونڈ کر دیں جو ملکہ صاحبہ نے بات کی کہ اس ایشو کو ایک نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے. مگر دوسری چیز جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ جو پائلٹس کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر تو ابھی حکومت کھڑی ہے. اس پر آج غلام سرور نے آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا یہ گند ہے جو کہ ہم صاف کر رہے ہیں اور یہ صفائی ہم نے کرنی ہے چاہے اس کی کوئی بھی جو ہے وہ قیمت ہو. تو آپ ان کے بیانات کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے پاکستان کی ساکھ داؤ پر لگی ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اصلاحات کا عمل ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں. جی کنڈی صاحب دیکھیں مجھے بہت احترام ہے ملکہ صاحبہ کا اور بڑی مطلب مجھے بہت احترام ہے ملکہ صاحبہ کو اور میں ایک سنجیدہ کچھ سنجیدہ لوگوں میں سے پی ٹی آئی میں ایک سنجیدہ خاتون ہے. لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, شاید ہم غلط سمجھیں, پی ٹی وی یا باقی چینل غلط سمجھیں. وزیر اعظم صاحب کے ترجمان نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے جب ان کو شہید کا اسامہ بن لادن یہ کلیریفائی کر دے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے کہ نہیں ہے. ہمیں تو نہیں پتا. ہم نے جو سنا انہوں نے کہہ دیا ہمارے لیے شہید ہے, جس پر بڑی کنٹروورسی جو ہے نا پیدا ہوئی. جہاں تک پائلٹس کی بات کی گل صاحب والی کلیریفیکیشن آپ نہیں وہ آپ اس کو نہیں مانتے جو شہباز گل نے کلیریفیکیشن کی. نہیں دیکھیں شہباز گل کوئی میں نے علی محمد خان کا کل 10 بجے اس کے بعد 11 بجے غالباً اس کا ایک ٹی وی چینل پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اس میں علی محمد خان کو سنا جو وفاقی وزیر ہے. شہباز گل صاحب کی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے شاید ہم نے نہیں سنی ہو, آ جائیں آج میڈیا پہ آ جائیں, ان کے وفاقی وزیر آ جائیں انفارمیشن کی وہ کلیریفیکیشن کر دیں. میں تو ہم پوری دنیا پریشان ہے. آپ نے آج خود کہا جو ہے. اور جہاں تک اب آپ دیکھیں ہوا بازی کے منسٹر کی آپ نے بات کی, مجھے بڑا ایک افسوس ہے ان کو ابھی یہ پتا ہے بقول ان کے کہ 242 کے لگ بھگ پائلٹ جو ہیں جیلی ڈگری پہ ہیں یا ان کی جگہ کسی اور نے ایگزام دیے لیکن ابھی بھی وہ جہاز اڑا رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے گراؤنڈ نہیں کیا. حق تو یہ تھا کہ پہلے ان کو گراؤنڈ کر دیتے اس کے بعد جو ہے وہ کہتے کہ جن کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے جہاز اڑائیں. لیکن ابھی تک نہیں, صرف 4-5 لوگوں کے
تو پھر کیا کہیں جس 242 کی آپ وہ بات کریں جس ملک کا وزیر اعظم جیل تو وہاں پر پائلٹ جیل نکل آئے تو کیا بات ہے؟ مطلب ہے کہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں ایسی بات پائلٹ اور وزیر اعظم کا کیا تعلق اور پھر اس کے بعد اگر یہاں تک پتہ چل کنڈی صاحب پائلٹ اور وزیر اعظم کا کیا موازنہ کسی اور نے دیا ہے تو ان کو بھی سزا دی جائے جنہوں نے ایگزام لیے ہیں یا جو ان کا پورا پینل تھا کہ کیسے ایگزام. دیکھیں ہم نے بالکل سنا تھا کہ کالج یونیورسٹی میں کوئی اور بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے بہت تعلق ہے ملک کے وزیر اعظم نہیں وہ دہلی کے اوپر تھا. اچھا میں آئی گیٹ یور پوائنٹ ملیکا صاحبہ یہ کیا حکومت کی ہینڈلنگ اس معاملے کی اور جس طرح سے یہ معاملہ بھی جو ہے وہ بین الاقوامی خبروں میں آ رہا ہے جو شوق ظاہری بات ہے یہ تو بڑا شاکنگ جو ہے وہ معاملہ ہے کہ ہر 3 میں سے ایک پائلٹ جو ہے وہ بوگس لائسنس پر ہے یا اس کا جو لائسنسنگ تھی وہ مشکوک تھی. کیا اس میں ہینڈلنگ آپ لوگوں کی ٹھیک نہیں تھی؟ دیکھیے رحمان جو آپ وزیر ہوا بازی نے پائلٹس کے ایشو کے اوپر عوام کو اعتماد میں لیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آئیڈیالوجی ہے جو ہماری کمٹمنٹ ہے جو ہمارا طرز ریفارم ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. ہم شفافیت میں یقین رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں اور ادارے تب تک مضبوط نہیں ہوں گے جب ان کے اندر اقربا پروری ہوگی نیپوٹزم ہوگا. اداروں کو بصد احترام ہمارے دونوں جو کولیگز ہیں ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے برباد کر دیا ہے اور ہمارے جو پی آئی اے ہے اور ہمارا جو پورا نظام ہے لائسنسنگ کا یہ بھی اس کی زد میں آتا ہے. اب کس نے 2010 سے 2018 کے اندر یہ پائلٹس انڈکٹ کیے؟ آپ شاکنگ قسم کی ریولیشنز ہیں. اگر آپ نے سنی ہو ان کی پوری جنہوں نے پریس کانفرنس کی کہ کچھ پائلٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پورے 8 پیپرز ہی سیٹ نہیں کیے. 8 پیپرز ہوتے ہیں بہت سارے 3 نہیں کیے 6 نہیں کیے. تو پاکستان کی اور دنیا بھر کی عوام کو آپ ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہے تھے. اور پاکستان تحریک انصاف نے 2 سالوں کے اندر آ کر انکوائری کی. کچھ پائلٹس کو تو نکال بھی دیا اب سسپینشن کے انڈر ہیں. کچھ کے لائسنسز ریووک کرنے کی فیڈرل گورنمنٹ کو اسامی بھی چلی جائے گی. تو یہ سب کنفیوژن کیوں ہوئی بعد میں کہ کچھ وہ پائلٹس کون ہیں نہیں پتا سول ایویشن کے پاس لسٹ ہے یا پی آئی اے کے پاس لسٹ ہے ہمارے پاس. اب تو انہوں نے کہا ہے وزیر ہوا بازی نے کہ ان کی لسٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پر ڈال دی گئی ہے. دیکھیے جس طرح ہم نے شوگر انکوائری کی بھی رپورٹ تھی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دی پی آئی ڈی کے. ہم نے فورینزک آڈٹ کی رپورٹ بھی ڈال دی اس کے اندر چھیڑ کیے بغیر اس کو انٹرفیرنس کیے بغیر بیکاز ہم بلیو کرتے ہیں کہ اداروں کی جو رپورٹس ہوتی ہیں. دیکھیں 72 سال میں 12 ایکسیڈنٹس ہوئے لیکن پاکستان کی عوام تک آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو جو کھویا ان ایکسیڈنٹس کے اندر وہ کیوں کھویا. ہم نے بتایا کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں عوام کو کانفیڈنس میں. ہم بلیو کرتے ہیں کہ شفافیت سے ادارے مضبوط ہوتے ایجاد ہوتے ہیں اور یہ ہماری پارٹی کے منشور کا اہم حصہ ہے. تو یہ اسی کی عکاسی ملک صاحب اس معاملے میں حکومت کی جو ہینڈلنگ ہے اب وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاحات ہم نے کرنی ہے مگر یہ 2010 سے 2018 تک کے آپ کی بھی سر حکومت رہی. کیا آپ کی حکومت نہیں یہ کر سکتی تھی یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی کہ پتہ چلایا جاتا کہ یہ لوگ اگر ان کا لائسنسنگ مشکوک ہے تو ان کو کس طرح سے کام کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے؟ اچھا رحمان دیکھیں with no offense to ملیکا مجھے ایک تو تھوڑی حیا بھی ہوتی ہے جب یہ نہیں تھی لیکن میں اس کی ایک ایگزیکٹ ایگزامپل اس گورننس کے ماڈل میں دیکھ رہا ہوں. اچھا وہ دیکھ کیسے رہا ہوں جس چیز کو یہ میرے نزدیک بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ نے وداؤٹ سرٹنٹی ابھی میں نے غلام سرور خان کی پریس کانفرنس سنی ہے. اچھا غلام سرور خان بھی پولیٹیکل ورکر ہیں لیکن مجھے اس بات پر آج بڑا شدید اعتراض ہے کہ کنکلوسیو انکوائری کے بغیر اب میری ریڈنگ کیا ہے جو میں نے غلام سرور خان کے انٹرویو سے نکالی ہے تو شاید غالباً ایک ایسے بندے کو بھی 264 میں کٹہرے میں لا رہے ہیں جس میں کچھ کورسز میں پروبلی جو آپ کے ایگزامز ہیں جو آفٹر بینگ پائلٹ آپ نے کچھ سرٹن آورز پورے کرنے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ایم لائک لیکن مجھے میرا اپنا اندازہ ہے آفٹر ٹاکنگ ٹو ایویشن کے لوگوں سے کرنے کے بعد میری اپنی یہ اسیسمنٹ بنی ہے
اور اگر انہوں نے انکوائری کر لی ہے تو ان کو وہ لوگ امیڈیٹلی اریسٹ کر لینے چاہیے تھے اور ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. اب یہ کیسی حکومت ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں پوری فلائٹ کی جان ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہاز اڑاتے پھر رہے ہیں. تو دس گورنمنٹ کو ریزائن. یہ بعد میں اگر کسی کی میرے دور میں بھرتی ہوئی ہے تو ڈال دیں, میرے ذمہ لگائے, وہ مجھے بھی سزا دیں. لیکن یہ کیسی حکومت ہے کہ جو ان کو گرفتار ہی نہیں کر رہی. جیسے ملکہ نے شوگر انکوائری پہ بات کی, اس سے زیادہ مس کنسیوڈ, اس سے زیادہ رانگ ریڈنگ آف اے ڈاکومنٹ جتنی شہزاد اکبر نے کی, مجھے ان کا ریگارڈ تھا کہ وہ بیرسٹر ہے, لیکن میں نے کبھی یا تو ولفلی اتنا آن پرپز ایک ڈاکومنٹ کی اتنی غلط انٹرپریٹیشن دینی. اب وہ جس چیز کو انکوائری کہہ رہے ہیں وہ تو میکسیمم ٹی او آرز کی رپورٹ ہے. اب ٹی او آرز میں کیا یہ آڈیٹر کا رول لیں گے کہ ایک بزنس کے ماڈل کو فارمولیٹ کر کے ان کو بتائیں گے. اور کل سونے پہ سہاگا پرائم منسٹر اسمبلی کے فلور پہ اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پی سی ایم جو ہے وہ شوگر کی پرائس کو فکس کرتی ہے. تو بھئی میکنزم آپ کے پاس گورنمنٹ تھی 2 سال میں, ان 2 سالوں میں تو آپ کی حکومت کے نیچے ہی ہوا. تو اس کے لیے کیا میں پھر آ کے آپ کو گریبان پکڑوں اور آپ سے سوال پوچھوں؟ ٹھیک ہے, بڑی عجیب منطق ہے یہ. مطلب چلے میں ملک صاحب یہ جو اداروں کی اصلاحات والا معاملہ ہے نا, میں چاہتا ہوں ذرا بریک کے بعد, اب اداروں کی اصلاحات والا معاملہ ہے کہ کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, میں ذرا بریک کے بعد اس پر ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں. ایک بریک لے, واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کنڈی صاحب, یہ جو اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, اب یہاں پر پچھلی حکومتوں کا تو جو ہے وہ ریکارڈ کھولنا پڑے گا. اور ایک چیز پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے, جس کا وہ بار بار کریڈٹ لے رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم چیزوں کو سامنے تو کم از کم جو ہے وہ لا رہے ہیں, یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں, چاہے وہ طیارہ انکوائری رپورٹ ہو, شوگر رپورٹ ہو, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس سے جو اصلاحات والی بات ہے یا اصلاحات کا جو عمل ہے, اس سارے پروسیس میں جب اس پہ رپورٹ آئے گی, ڈیبیٹ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, میڈیا پر, تو اسے اصلاحات کے عمل میں آسانی ہوگی کم از کم؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ رپورٹ آئی ہے تو رپورٹ کا کیا نتیجہ نکلا ہے. آپ نے دیکھیں کہ اگر یہ رپورٹ ہوتی اپوزیشن کے خلاف تو ابھی اپوزیشن کے جو ہے وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہوتے, نیب ایکشن میں آ گئی. دیکھیں, اگر یہ رپورٹ آتی اپوزیشن کے خلاف اور اپوزیشن کے لوگ ہوتے تو ابھی تو نیب گرفتار کر کے ان کو اندر کر دیا, تو آپ بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ ثابت کریں کہ آپ بے گناہ ہیں. لیکن آگے حکومت کے خلاف یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین کس گارنٹی پہ, کون سی کیبنٹ کی اپروول کے اوپر, کون سے کورٹ کے اپروول کے اوپر ملک سے باہر گئے ہیں, اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ ترین صاحب ملک میں واپس آئیں گے اور یہ چیزوں کا سامنا کریں گے. تو اس قسم کی رپورٹ اگر آپ دیں جس میں جو ہے, اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ جو اپروول دی ہے چینی کی, جو پرائم منسٹر نے اپروول دی ہے, جو چیف وزرائے اعلیٰ نے دی ہے, کیا آپ نے ان کے اوپر کچھ ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اگر آپ ایسی قسم کی رپورٹ لائیں گے تو اس رپورٹوں سے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں چین ایکسپورٹ کی اجازت کس سے دی؟ پرائم منسٹر اس چیز کو ایڈ کرتے ہیں نا, پرائم منسٹر کدھر ہے اس میں؟ آپ مجھے بتائیں چیف منسٹر نے دی, ان کو کیبنٹ کی میٹنگ جلدی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ان کو خواب آتے ہیں, تو انہیں پہلے دیکھ لیا کہ یہ چیف پرائم منسٹر مجھے کہنے والے ہوں گے, تو انہیں وہ دے دی. تو کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ مجھے گندم پہ بتائیں, آپ کے ایک پنجاب کے وزیر نے تو اخلاقیات کا مظاہرہ کر کے استعفیٰ دے دیا. کیا آپ کے وزیر کے پی کے وزیر اعلیٰ نے, کیا کے پی کے خوراک کے وزیر کو کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ کیا ایکشن لیا؟ نو ایکشن. اس طریقے سے نہیں. آپ بتائیں, آپ کے دوائیوں کے اسکینڈل میں جو وزیر ملوث تھا اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو دوبارہ وزیر بنا لیا, آپ نے یہ کچھ کیا. آپ دیکھیں یہ چیز ایسی نہیں ہوتی ہیں. یہ جو آپ نیب کے بنایا اپوزیشن کے لیے, آپ مجھے پچھلے اگر پرویز اشرف کو آپ نے جو ہے وہ نندی پور میں اس کو جو ہے وہ باعزت بری کیا, سپوز باعزت ٹی وی پہ آ کے سیکریٹری سے رجسٹر کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ باعزت بری ہو گئے. تو اتنے سالوں تک وہ جو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے, ایسا تو میں بھی کہتا ہوں کہ 7 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, وزیر اعظم سے لے کے ان کے وزیر اعظم لے کے ان کے وزراء کے اوپر, ان کے بیوروکریٹس کے اوپر الزامات لگے, کیا وہ سامنا کریں گے؟ اچھا ملک صاحب, یہ رپورٹس کا سامنے آنا, کیا یہ ریفارم پروسیس کا, ٹھیک ہے رائٹ کنڈی صاحب, آئی گیٹ یور پوائنٹ, اس کے بعد آپ حکومت چلا سکیں گے.
آپ اس ملک کو صحیح چلا سکیں, ہم سارے اندر جانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. ملک صاحب کی تو جماعت کا اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کی بات کر کے اور خساروں کی بات کر کے بھی ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. ملک صاحب کیا یہ زیادہ نہیں ہو گیا یہ جو آج ایسے اقبال صاحب نے بات کی ہے؟ رحمان دیکھیں گے بیسکلی کل کی پرائم منسٹر کی سپیچ میں سے آپ کو میں ایک ان کی جو سپیچ میں بات تھی وہ یہ تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ پاکستان سے لگ بھگ اتنے ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ یہ انہوں نے کوئی ایک ایکس اماؤنٹ بتائی اس کی. میں ڈان میں بھی اور نیوز دونوں نے اس کے اوپر ایک اپنی کلیریفیکیشن بھی دی کہ یہ رپورٹ جس کا حوالہ پرائم منسٹر نے اپنی ناٹ بینگ ایز پرائم منسٹر ایز چیئرمین تحریک انصاف گورنمنٹ میں آنے سے پہلے 2 سال پہلے بھی اس کے اوپر انہوں نے وضاحت دی کہ یہ ایسے نہیں تھا جیسے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا. اور اب دوبارہ بحیثیت وزیر اعظم اسی بات کو اسی کا احاطہ کر دینا کہ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے, اور یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایسا تو ان کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جس نے ایسی آج تک کوئی رپورٹ دی ہو. اور اس پہ ایک کلیریفیکیشن اس اخبار نے اپنی وضاحت بھی لکھی. اب اگر ملک کا وزیر اعظم جو ایک اخبار میں غلط چھپی خبر کی وہ اخبار خود ایک وضاحت دیتا ہے اور وزیر اعظم اسی کے اوپر فکسیٹڈ کھڑا ہے, تو آپ مجھے بتائیں میں ان سے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی کیسے توقع کروں؟ اگر فار ایگزامپل ابھی ڈاکٹر عشرت حسین ان کے انسٹیٹیوشنل ریفارم ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں, انہی کی کتاب گورننگ دا انگورنیبل کے پیج 233 کے اوپر انہوں نے لکھا کہ صرف ایک گورننس کے ریفارم کا ماڈل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس PPP موڈ کے اوپر انہوں نے بات کی, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ بیسٹ ایگزامپل واز کریٹڈ ان شہباز شریف گورنمنٹ 56 پبلک سیکٹر کمپنیز. ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے بتائیں گے. ایک نیریٹو بنا کے اس پہ کرپشن کا الزام لگایا, اور ایک انویسٹیگیٹر کے بجائے ایک آڈیٹر جنرل کا رول نیب کے حوالے کیا, اور ٹرکس لوڈ آف ریکارڈ انہوں نے وہاں پر منگوا کر آج تک کسی جگہ پر کوئی کرپٹ پریکٹسز کی آپ مجھے بتائیں. میں ملک صاحب میں اس کا جواب لیتا ہوں. ٹھیک میں جواب لیتا ہوں. ملکہ صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ جواب دیجیے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. ملیکہ بخاری صاحب, ملک صاحب کی بات آپ نے سن لی. اصل چیز میرا خیال ہے جو اس وقت اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے اور آپ سے ویسے بھی سوال ہوتا ہے, اور وہ ہے ایکشن کا سوال, کہ ایکشن جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. یہ رپورٹس تو ٹھیک ہے آپ لے کر آ رہے ہیں, بٹ یقین تب آئے گا جب ایکشن ہوگا. دیکھیں رحمان, کسی بھی چینج کی شروعات ہمیشہ اس سے ہوتی کہ آپ ایکشن لیں گے, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے پرابلم. پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی, پہلے تو یہ آپ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر شوگر مافیا کا کوئی ایشو ہے. آپ سال ہاں سال دیتے تھے ان کو سبسڈیز, کوئی سوال جواب نہیں ہوتا تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے دی, پاکستان پیپلز پارٹی نے دی, بدترین نیپوٹزم کیا, بدترین کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا, لیکن کسی نے سوال نہیں اٹھایا. اسی طرح پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایئر کریش ہوئے, ہم نے نہ صرف اس کرنٹ ایئر کریش کی رپورٹ کو ریلیز کیا, پچھلی رپورٹس کو بھی پبلک کر دیا پاکستان کی عوام کے لیے. تو یہ کہنا کہ ایکشن نہیں ہو رہا, شروعات تو تسلیم کریں گے کہ پرابلم ہے, پھر اس کی انکوائری کریں گے انشاءاللہ. یہ تو کہتے تھے طریقہ کار جس طرح کا ہے, دیکھیں اب شوگر کے حوالے سے بھی طریقہ کار آپ کا ہے کہ رپورٹ تو آ گئی, مگر اس کے بعد جس طرح سے معاملات آگے بڑھے, ترین صاحب باہر چلے گئے, ادھر ایکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا. PIA کی رپورٹ میں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بیان دے دیا, مگر یہ کہ اس کا انٹرنیشنل ریپرکشنز جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہونے والی ہے. پاکستان کی عوام کو حقائق جاننا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں آپ پارلیمان کو بے توقیر کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے بارے میں بات کریں, $10 بلین کا کوٹ, ایک US انٹرنیشنل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نارکوٹکس کی رپورٹ ہے. میں وضاحت کے لیے کہہ دوں ملک احمد صاحب کو بصد احترام, اس سے فگر کوٹ کرے تھے, لیکن ملک کے منتخب ایکس وزیر اعظم نے آ کے عوام کو کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع
جن سے میں نے اپنی وہ پراپرٹیز خریدی اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہا کہ جو آپ نے پاکستان کے ایوان میں کہا وہ سچ نہیں تھا. دیکھیے یہ دوہرا رویہ نہ رکھیے, آگے چلنے کی کوشش کیجیے, آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. ہم تو چاہتے ہیں اداروں کو مضبوط کریں, آپ سے غلطیاں ہوئی ان کو تسلیم کیجیے, آگے بڑھیے, پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریے, اپوزیشن میں اچھا کردار ادا کیجیے. ملک صاحب ان کا کہنا ہے باتیں سامنے آنی چاہیے, فائنل کامنٹ دے دیں, میرے پاس 30 سیکنڈ ہیں جی. دیکھیں یہ رحمان بیسکلی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب میں نے ایکسپیرینس پہلی بار کیا ہے, میں یہ مثال سنتا تھا نیم حکیم خطرہ جان, تجربہ پہلی بار ہوا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا کامنٹ آ گیا جی. کنڈی صاحب سر, میں آخر میں کمنٹ دے دوں گا, میں ایک شعر کہہ دوں گا, اس سے سب چیز کا خلاصہ آ جائے گا. نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے, بس یہ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے, باقی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. آج کے پروگرام سے بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کا, ملک احمد خان صاحب, ملیکہ صاحبہ, آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.